अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कल हम लोग ये पढ़े थे ना, काफी ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक था, तो मेरे ख्याल से हम लोग को एक डेढ़ पेज ही पढ़ पाए थे। थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश कर लेती हूँ कि देखिए, बात ये हो रही थी कि जो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल में डायरेक्टली शरीक थे, यानी जो उनके घर के अंदर एंटर होकर जिन्होंने उनको कत्ल किया था, ठीक है, दैट ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोग जो थे ना, वो तो भाग गए थे। ठीक है, कत्ल करके वो कहीं दूर दराज इलाकों में भाग गए थे। पीछे रह गए थे वो लोग जो घर के अंदर एंटर नहीं हुए थे। ठीक है, तो लेकिन वो मदीना में उस वक्त मौजूद थे। सही। अच्छा, उसके अलावा ये कि उन्होंने बैत भी कर ली थी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से। सही है ना। तो अब बात ये हो रही थी कि कुरान की जो ये आयत है ना, इसके अकॉर्डिंगली जो लोग जो है बस मतलब कि अब जिन्होंने कत्ल में जो डायरेक्टली शरीक नहीं थे, तो अब जो है उन्होंने यानी कि तौबा कर ली। सही है। या अब वो जो है हजरत अली के साथ हो गए, अब जो खलीफा है खलीफा वक्त है उनके साथ हो गए। ठीक है, तो मतलब उनको फिर जो है उनसे किसास नहीं लिया जाएगा। किसास तो उनसे लेना है ना, कि जो है जो जो कत्ल करके गए थे। तो अब इनको कोई सजा नहीं दी जाएगी, इनसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा जो इस तहरीक में शामिल थे। ठीक है। तो ये जो कुरान की आयत है ना, इसका तर्जुमा है सूरह माइदात की आयत नंबर 34 है। ठीक है। इसका तर्जुमा है कि सिवाय उनके जो तौबा कर लें उससे पहले कि तुम उनके ऊपर काबू पा लो, तो जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। ठीक है। तो इनको जो है फिर अमन दे दी जाएगी ना, इनको अमन में ले लिया, अमान दे दी जाएगी जिसे कहते हैं ना इन लोगों को, कि जो डायरेक्टली घर के अंदर एंटर नहीं हुए थे। पहली बात ये हो गई। सही। अच्छा देखिए, अब मैं क्या करती हूँ कि ना स्क्रीन शेयर करती हूँ, और उसमें जो ये वाली आयत है, एक तो इससे पहले वाली आयत का तर्जुमा पढ़ूंगी। सही। ठीक है, फिर इसकी ना तफसीर सुनते हैं इस आयत की पर्टिकुलरली। जो डिटेल में बयान की है वो फिर उन्होंने की है तारिक मसूद साहब ने, तो उनकी सुनते हैं पहले। ये देखिए, ये आयत नंबर सूरह मायदा की आयत नंबर 33। पहले इसका तर्जुमा करती हूँ। शेयर हो रहा है ना? हो रहा है। अच्छा देखिए, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जुमा: जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करते और जमीन में फसाद मचाते फिरते हैं, उनकी सजा यही है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए, या सूली पर चढ़ा दिया जाए, या उनके हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से काट डाले जाएं, या उन्हें जमीन से दूर कर दिया जाए। ये तो दुनिया में उनकी रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए जबरदस्त अजाब है। ठीक है। अब जो बुक में लिखी है वो इसकी नेक्स्ट आयत है। हाँ, वो लोग इससे मुस्तस्ना हैं जो तुम्हारे उनको काबू में लाने से पहले ही तौबा कर लें। ऐसी सूरत में ये जान रखो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। ठीक है। तो ऊपर जो ये सजाएं बताई गई हैं, ये उनके लिए नहीं है कि जो तुम्हारे मतलब कि तुम उनको पकड़ लो उससे पहले पहले वो तौबा कर ले, तो उनके लिए फिर ये वाली सजा नहीं है जो ऊपर पिछली आयत में बयान हुई है। ठीक है। अब मैं ना क्या करती हूँ, इसकी वो प्ले करती हूँ। एक सेकंड, इसकी तफसीर प्ले करूँ, एक मिनट जरा सुनते हैं। अच्छा, आप लोग ना अगर आवाज सही नहीं आ रही हो ना तो मुझे जरा बताइएगा। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिका लहुम खिज़युन फिद दुनिया। अच्छा, मुझे जरा ये बताएं, आवाज आप लोग को आ रही है तारिक मसूद साहब की? जी आ रही है। अच्छा सही है, सुने। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिका लहुम खिज़युन फिद दुनिया। ये जो सजा हमने बयान की है वो उन लोगों की जो जमीन में फसाद मचाते हैं, ये दुनिया में इनके लिए जिल्लत है। वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अजाब है। यानी ये इस सजा से आखिरत की सजा माफ नहीं हो जाती। इससे भी इमाम अबू हनीफा के मसलक की तायद होती है। बहुत से फुक़हा ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जब किसी मुजरिम को दुनिया में जुर्म की सजा मिल जाए, जैसे चोर का हाथ काट दिया या जानी को कोड़े लगा के सजा दे दी गई, तो इससे अब आखिरत में मुआवजा नहीं होगा। जबकि इमाम मुनीफा की राय यह है कि इससे दुनिया में तो सजा मिलती है, आखिरत की सजा इससे माफ नहीं होती। आखिरत की माफी का ताल्लुक है तौबा से। अगर वो चोर उसने वाकई तौबा कर ली है तो हाथ कटे या नहीं कटे आखिरत में माफ है। किसी जानी ने जुर्म से तौबा कर ली है तो दुनिया में सजा मिले ना मिले आखिरत में माफ है। तो ऐसे ही किसी डाकू ने भी अगर उसको सजा मिली, हाथ और पांव काटे गए और उसने तौबा नहीं की अल्लाह के सामने, अपने जुर्म से माफी नहीं मांगी,
تو آخرت میں دوبارہ اس کو سزا ملے گی. تو آخرت کا تعلق توبہ سے ہے، اس کا تعلق دنیا کی سزا سے نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ آیت بھی ہے ذالک لہم خزی فی الدنیا، فرمائے دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں اس سے بڑا عذاب ان کو ملنے والا ہے. اس سے پتہ چلا کہ بھئی آخرت کا عذاب وہ توبہ سے معاف ہوتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا الا الذین تابوا، ہاں وہ لوگ جو توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تمہیں ان پر قدرت حاصل ہو. فاعلموا، تو یقین کر لو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کیا مطلب اس آیت کا؟ کہ ڈاکوؤں نے ڈکیتی کی، زمین میں فساد مچایا، قتل کیا، مال چھینا، اور حکومت ان کے پیچھے لگ گئی، پولیس ان کے پیچھے لگ گئی، کیس ہوا عدالت میں اور وہ گرفتار ہو گئے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم توبہ کرتے ہیں اور آج کے بعد ہم اچھے بن کے دکھائیں گے. تو اب معافی کا آپشن ان کے پاس نہیں. آخرت میں تو میں نے پہلے بتایا کہ بہرحال اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. انہوں نے اگر دل سے توبہ کی ہے تو آخرت میں معافی بہرحال ہو جائے گی، لیکن دنیا کی سزا بہرحال ان کو دی جائے گی. لیکن اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تمہیں ان پر قدرت حاصل ہو جائے. تمہیں کا مطلب حکومت کو خطاب ہے، کیونکہ ظاہر ہے حد حکومت ہی جاری کر سکتی ہے. حد اللہ کا جو نائب ہوتا ہے، مسلم کنٹری کا جو بھی سربراہ ہوتا ہے، وہ زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے. تو حد جاری کرنے کا حکومت کے علاوہ کسی اور کو اختیار نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں ان پر قدرت سے پہلے وہ توبہ کر لیں، یعنی کیا مطلب؟ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں جان لو اللہ غفور رحیم ہے. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اب ان پر دنیا کی سزا بھی جاری نہیں ہوگی، یعنی آخرت کے لحاظ سے تو غفور ہے، اب دنیا میں بھی اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اور یہاں معافی دنیا کی معافی مراد ہے، کیونکہ یہ جو من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت حاصل کر لو، یعنی تم نے جب گرفتار کر لیا، کنٹرول میں آ گئے، تم ان کو سزا دینے پر تمہیں قدرت ہو گئی ہے، اس کے بعد دنیا میں توبہ قبول نہیں ہے. لیکن اللہ نے جو فرما دیا کہ قدرت حاصل کرنے سے پہلے وہ توبہ کر لیں تو پھر توبہ قبول ہے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس سے دنیا میں بھی قبول ہے. یعنی اس سے قرآن کا یہ مطلب ہے، اور تمام فقہاء اس کا یہی مفہوم مراد لیتے ہیں. تو اب خلاصہ کیا نکلا اس آیت سے؟ حکم کیا ثابت ہوا کہ ڈاکو اگر گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں تو پھر ان پر ڈکیتی کی جو سزا ہے وہ دنیا میں جاری نہیں ہوگی، یعنی وہ معاف ہو جائے گا. لیکن علماء یہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی تمام فقہاء کا اس پر اجماع ہے، کہ صرف زبانی توبہ کافی نہیں ہے. گرفتاری سے پہلے ایسی توبہ کریں کہ ان کے عمل سے لگے کہ واقعی انہوں نے سچی توبہ کی ہے. ورنہ تو کوئی بھی ڈاکو ڈکیتی کرے گا اور بول دے گا میں نے توبہ کر لی ہے، پھر ڈکیتی کرے گا، پھر بول دے گا میں نے توبہ کر لی ہے. تو دنیا میں ہم کیونکہ دلوں کے حالات لوگوں کے جھانک کے نہیں دیکھ سکتے، تو اس لیے تمام فقہاء اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ ڈاکو کی سزا حد والی، جو ہاتھ کاٹنا اور بایاں پاؤں کاٹنا اور جو سولی پہ لٹکانا، اس کو برچھا مارنا، یہ جو بطور حد کے جو سزا جاری کی جائے گی، جس میں گورنمنٹ کے پاس معافی کا آپشن نہیں ہوتا، یہ اس صورت میں جاری کی جائے گی کہ وہ گرفتاری سے پہلے توبہ نہ کریں. اور اگر وہ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں اور توبہ کے اثرات بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، حالات سے لگتا ہے کہ ابھی جیسے آج کے دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں چھوڑ چھاڑ کے نمازی پرہیزگار بن گئے، اور لگا کہ اب یہ خرمستی انہوں نے چھوڑ دی ہیں، اور گورنمنٹ کو اطمینان ہو گیا بھائی اب یہ برے نہیں رہے ہیں، تو اب اگر گورنمنٹ ان کو گرفتار کرے گی تو حد والی سزا ان پہ جاری نہیں کر سکتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب اللہ کا حق تو ساقط ہو گیا، مگر بندوں کا حق ساقط نہیں ہوا ہے. اب انہوں نے جو ماضی میں ڈکیتیاں کی ہیں، ان پہ جو کیس ان کے خلاف چلے گا وہ بطور قصاص کے چلے گا. کیا مطلب؟ کسی سے مال غصب کیا تھا تو ان کے ذمہ واجب ہوگا کہ اس کا مال لوٹائیں، اور یعنی وہ والی حد تو جاری نہیں ہوگی جو چور کا ہاتھ کاٹنے والی حد ہوتی ہے یا ہاتھ پاؤں کاٹنے والی، وہ تو جاری نہیں ہوگی، لیکن وہ لوٹانا پڑے گا. اگر ان میں سے کسی ڈاکو نے کسی اسپیسیفک کسی بندے کو ڈکیتی کے دوران قتل کیا تھا تو اب قصاص کے حکام بہرحال جاری ہوں گے. سارے ڈاکوؤں کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ اب حد ساقط ہو گئی ہے. اب یہ ایک شخصی مسئلہ بن چکا ہے، حقوق اللباس سے اس کا تعلق ہے. تو کسی ڈاکو نے ڈکیتی کے دوران اپنے پورے جو ہے وہ گینگ کے ساتھ مل کے کسی کو قتل کیا، تو اگر دوسرے لوگ اس قتل میں براہ راست شریک نہیں تھے، قتل اس نے کیا ہے، تو اس سے قصاص لیا جائے گا اور مقتول کے وارثوں کے حوالے اس کو کیا جائے گا اور کہا جائے گا بھائی اب
اب یہ سمپل حقوق العباد ہے، حق اللہ ختم ہو چکا ہے چونکہ یہ توبہ کر چکے ہیں. اب اللہ کا حق معاف ہو چکا ہے، بندوں کا حق ہے، تو بندوں کو یہ حق حاصل ہے کہ کوئی بھی مقتول، اس کے وارثوں کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ قاتل سے قصاص بھی لے سکتے ہیں اور دیت لے کے اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں اور بغیر دیت کے بھی معاف کر سکتے ہیں. اور مقتول کے وارثوں میں کوئی ایک بھی معاف کر دے گا تو اب باقیوں کو قصاص لینے کی اجازت نہیں ہے. مقتول کے وارثوں میں اگر کوئی ایک بھی معاف کر دیتا ہے نا تو پھر باقیوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ قصاص لیں، بلکہ پھر دیت کا حکم آ جائے گا آٹومیٹیکلی خود بخود. تو قصاص بہرحال پھر بھی ساقط نہیں ہوتا، حقوق العباد ساقط نہیں ہوتے. لیکن قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈاکوؤں کو اگر گرفتار کرنے سے پہلے وہ توبہ کر لیں، اور توبہ فقہا بیان کرتے ہیں کہ ان کے عمل سے بھی لگے کہ انہوں نے واقعی توبہ کی ہے، صرف زبانی کافی نہیں ہے، تو پھر ان پر حد والی سزا جاری نہیں ہوگی. یہاں اللہ نے قرآن میں بیان کیا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، تو جان لو ان اللہ غفور رحیم. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے اس کے کہ جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ. ایک تو یہ ہے کہ توبہ کرنی ہے، ابھی وہ ڈاکو پکڑے نہیں گئے، پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر رہے ہیں، اس میں رعایت کی گنجائش ہے. لیکن جب پکڑے گئے اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان کے جو توبہ کرنے سے پہلے کہ تم ان کے اوپر قابو پاؤ، فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، تو ان کے ساتھ نرمی کی جا سکتی ہے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. یہی معاملہ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے ساتھ کہ اگر تم اپنے غلط عقیدے پر قائم رہو گے تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تم اگر خون ریزی کرو گے، قتل و غارت کرو گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ رعایت نہیں رہ سکتی. میں عقیدے کی حد تک میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے بھائی. تو اب اس میں جو ہے ہم لوگوں نے جو پہلے پڑھا تھا، میں بھی ابن کثیر میں دیکھ رہی تھی، ابن خلدون میں نے کہا باغیوں کا ایگزیکٹلی کیا ایٹیٹیوڈ تھا، تو وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں اس میں لکھا ہوا آیا، لیکن یہ جملہ لکھا ہوا تھا ابن کثیر میں نا کہ جو ہے وہ لوگ شرمندہ تھے، ٹھیک ہے، کہ جو اس طرح جنہوں نے انٹر ہو کے قتل نہیں کیا تھا ان کی بات کر رہی ہوں، کہ وہ لوگ کافی زیادہ نا شرمندہ تھے کہ یہ مطلب یہ کیا ہو گیا نا. پھر حضرت علی کی بیعت بھی کر لی تھی، پھر مزید کوئی وہ اس طرح کا میس نہیں پھیلا رہے تھے، کوئی ہوریزی، کوئی اس طرح کی بغاوت کچھ آگے نہیں کر رہے تھے نا. تو بس پھر آگے ان کے ساتھ جو ہے پھر یہ قصاص کا معاملہ، پھر ان کو تو معاف کر دینے والی بات ہے نا کہ ان کو امان دے دینا ہے. تو یہ والا ہم لوگ نے کل پڑھا تھا نا. فرحید، میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. میرے خیال سے جیسے جو ہم نے فتح مکہ کا جو ہم پورا سینیریو پڑھتے ہیں وہ بیسیکلی اسی چیز کے اوپر ہے کہ جیسے باقی جب اس سے پہلے جب بھی فتح اسلام میں ہوئی ہیں وہ فتوحات جو ہے وہ جنگوں کے ذریعے سے ہوئی تھی، لیکن جب فتح مکہ ہوا تھا تو اس میں ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا کہ وہ ڈیل ہو گئی تھی کہ ہم فائٹ نہیں کریں گے اور جو لوگ اپنے ہتھیار ڈال دیں گے اور اپنے گھروں میں اپنے امان میں رہیں گے تو ہم ان کو قتل نہیں کریں گے بلکہ ان کو معاف کر دیں گے. اور اس طریقے سے وہ ٹیک اوور کیا گیا تھا. اور آپ سے ہم نے یہ بھی فرمایا تھا نا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے گا تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، کسی قسم کا کوئی پرانا بدلہ نہیں لیا جائے گا، کسی قسم کا کوئی حد نہیں لگے گی، کوئی چیز. وہ سب جو انہوں نے جو مسچیویس جو انہوں نے ٹارچر مسلمانوں کو کیا تھا ان سب چیزوں کو معاف کیا گیا تھا. ایون آپ وسلم نے اپنا پرسنل جو تھا حضرت حمزہ کی جو لاش کی بے حرمتی کی گئی تھی حنا نے، تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا تھا. سب لوگوں کو یہ بڑا عام معافی تھی ایکسیپٹ فار سم پیپل جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا، جو 2-4 لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ انہوں نے مطلب یہ ابھی بھی دل سے ان کی معافی نہیں ہے، تو ان لوگوں کو اسپیسیفکلی قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا. یہ فتح مکہ کے وقت ہوا تھا. یعنی یہ اس سچویشن کو سمجھا رہا ہے کہ جب 2 پارٹیز آپس میں ایک ڈیل کر لیں گی صلح کی، تو پھر اس کے بعد یہ سارے ہے میں ہاتھ کاٹنے کی، قصاص کی اور کوڑے کی اور جلا وطن کی کچھ بھی نہیں لگے گی، کسی پہ بھی نہیں لگے گی. یہ ہاں اسلام کا یہ سمجھنے ٹھیک ہے کے نا. لیے اب ہاں یہ بہت اچھا بالکل پوائنٹ. اب جب یہی پوائنٹ یہاں پہ آیا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا تو جو باغی لوگ تھے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کا ایک کانفلکٹ تھا، وہ پورا سینیریو ہوا اور خلیفہ وقت کو شہید کیا گیا، ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب کیا ہونا تھا کہ اب وہ چاہ رہے تھے کہ اگر ہماری ڈیمانڈ میٹ کر لی جائیں گی تو ہم صلح کر لیں گے. یہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ تھی. ٹھیک ہے، اسی لیے وہ جب حضرت طلحہ حضرت زبیر کے پاس آئے تھے ڈیل کرنے کے لیے تو ان لوگوں نے، میرے خیال یہ میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے کہ شاید انہوں نے اسی وجہ سے یہ ڈیل نہیں کی ہو کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا غلط قدم کیا ہے.
اور اس کا قصاص جو ہے ان کے گھر والے لیں گے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کا قصاص لینا چاہیے اور ہمیں ان سے ڈیل نہیں کرنی چاہیے، یہ ان کا موقف ہوگا، یہ میرا پرسنل اوپینین ہے۔ لیکن حضرت علی نے اس لیے ان لوگوں سے ڈیل کی کیونکہ وہ ایک بڑی پکچر کو دیکھ رہے تھے کہ ایک پوری اسلامی ریاست ہے جس کے اندر کوئی خلیفہ ہی نہیں ہے، تو اب وہ باہر سے انڈینجر ہو جائے گی اگر اندر سے اس کے پاس کوئی خلیفہ نہیں ہوا یا کوئی لیڈر نہیں ہوا، تو باہر سے اٹیک ہو جائے گا، یعنی ایک اور مزید بڑا فتنہ مسلمانوں کے بقا کو ہو جائے گا کہ وہ باہر سے لوگ آپ کو اٹیک کریں گے نا کہ یہاں تو اندر کوئی ہے ہی نہیں، خلیفہ ہی نہیں ہے، کوئی لیڈر ہی نہیں ہے ان کا، تو خلیفہ کو تو مار دیا ان لوگوں نے۔ تو اس صحیح۔ مصلحت کے تحت حضرت علی نے بھی ان لوگوں سے، ماس میجورٹی لوگوں سے ڈیل کر لی، اور جب وہ ڈیل کر لی صلح کی، تو اب وہ ان سے قصاص کا بدلہ نہیں لے سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت علی کو بھی پتا تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی قتل کے جو مطلب انہوں نے باقاعدہ پلاننگ سے قتل کرنے کے ارادے سے آئے، انہوں نے قتل کیا بھی، اور وہ ابھی بھی مطلب دے آر ناٹ ایون اشیمڈ کہ ان سے کچھ غلط کام ہوا ہے یا کوئی معافی کا کوئی ان کے دل سے نہیں، وہ حضرت علی جانتے تھے، لیکن obviously وہ آپ ان کو پینٹ اپ پوائنٹ نہیں کر سکتے تھے کہ یار یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس چیز کے لیے ان کو انویسٹیگیشنز اور یہ سب کرنی تھی، جیسے کہ ہم نے ابھی بھی پڑھا کہ جو ایکچوئل قاتل تھے وہ تو ادھر ادھر چھپ گئے تھے الگ الگ علاقوں میں، ان کو ڈھونڈ کے لانا، پتہ کرنا، وہ ایک امپریکٹیکل سا معاملہ تھا۔ اسی وجہ سے جو ہے میرے خیال سے حضرت اللہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ اور حضرت امیر معاویہ لوگ جو تھے وہ اسی وجہ سے حضرت علی سے خائف تھے اس طرح سے کہ حضرت علی نے ان سے ڈیل کیوں کی صلح کی، جبکہ حضرت علی اس وقت بگر پکچر کو دیکھ رہے تھے کہ ان سے ڈیل کرنا زیادہ اپروپریٹ ہے بنسبت یہ کہ پوری اسلامی ریاست کو اس مسئلے کی وجہ سے انڈینجر کر دینا۔ صحیح صحیح صحیح، ہاں زبردست ایکسپلینیشن، جزاک اللہ فائزہ۔ جی ہوں۔ کرن آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں جی بالکل، بہت زبردست ایکسپلینیشن۔ فائزہ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے تھوڑا سا ایڈیشن کروں گی کہ جیسے کہ ہم نے پڑھا الرحیق المختوم میں بھی موجود ہے کہ 9 لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اناؤنسمنٹ کرا دی تھی کہ جی یہ اگر کعبے کی دیوار سے بھی لٹک جائیں تو انہیں قتل کر دو، تو ان میں سے 6 کو معاف کر دیا تھا۔ تو وہی بات آ جاتی ہے کہ جن کی نیت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن اگر کوئی ندامت کے ساتھ واپس آ جائے اور بیعت کرے اور قبول اسلام کرے، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرے، تو پھر اس سے قصاص کا سینس یا کسی بھی قسم کی سزا جو ہے وہ اس کو اسٹاپ کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر کا واقعہ یاد ہوگا، حضرت اسامہ تھے شاید، انہیں غزوہ بدر نہیں، دوسری ایک غزوہ کا تھا جس میں حضرت اسامہ نے ایک شخص کو قتل کیا تھا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مفہوم یہ ہے کہ فرما دیا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن اس کا خون تمہارے اس میں نہ آ جائے اور تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہ دیکھ لیا کہ وہ مسلمان ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، کیونکہ حضرت اسامہ کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ وہ تلوار دیکھ کے اس نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا موت کے ڈر سے، تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کا یہی اسٹانس تھا کہ جب کلمہ پڑھ لیا تھا یعنی کہ اس کا معاملہ پھر اللہ سے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، اس کا دل چیر کے کیوں نہ دیکھ لیا، یہ ورڈز کوٹ ہوئے میں اس میں۔ مطلب تو کیوں نہیں دیکھ لیا؟ نہیں، یہ اس طرح ہوگا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، مطلب کیا تمہیں پتا تھا نہیں اس کے دل نہیں، کے اندر کیا ہے؟ اس کا دل نہیں؟ نہیں، 2 جگہ نا 2 ڈفرینٹ انورٹیڈ کامرس میں نا کوٹس ہیں اس طرح سے، تو واللہ عالم کون سی صحیح ہے، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ مطلب اس کا دل چیر کے کیوں نہ دیکھ لیا کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا یا نہیں ہوا تھا، یا اس نے موت کے خوف سے کیا، قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، کٹ شارٹ مطلب یہ کہ قتل نہیں کرنا چاہیے تھا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، کیونکہ یہ پھر ناحق ہو گیا نا، ہم تو نہیں ڈیسیجن میکر کے کسی کے دل میں تو نہیں جھانک سکتے ہم کہ کیا اس کی نیت ہے، تو یہی معاملہ تھا بالکل۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو ان کے سامنے جو چیلنج تھا وہ یہی تھا کہ چاروں محاذوں پہ وہ لڑ رہے تھے، ایک جگہ سبائی فتنہ تھا، ایک جگہ خوارج تھے، ایک جگہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کلیش تھا، تو کافی سارے جھگڑے جو کہ سول وار کی طرف لے جا رہے تھے، تو سول وار سے بچانے کے لیے مصلحتاً، ایسا نہیں تھا کہ ان کی انٹینشن نہیں تھی ان قصاص کی، تو یہ ہمیں آگے جا کے پتہ بھی چلتا ہے جب جو خوارج سے جنگ ہوئی ہے اس میں یہ چیز مزید کلیئر بھی ہوگی کہ جی نیت بالکل تھی لیکن وہ ایک مصلحتاً وہ سول وار کی طرف نہ چلی جائے، پلس جو نئے مسلمان تھے ان کے پاس تو ابھی دین کی اتنی نالج ہی نہیں تھی، وہ تو سیکھ رہے تھے، لرننگ اس میں تھے، صحابہ کرام جو تھے وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہے دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو کافی ایک لمبا گیپ آ گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ 10 سال
حکومت حضرت عمر کی 12 سال اور 4 سال کی ٹائم ہو گیا تھا نا. بہرحال وہ یہی ہے کہ آپ نے اگر نیت کا آپ کو نہیں پتا، آپ کسی کے دل ایکسپٹ کر رہا ہے کہ اسے ندامت ہے اور وہ معافی مانگ رہا ہے، تو اسے درگزر کر کے معاف کر دینا چاہیے. رائٹ. اور اس اچھا کا اس جو میں ایکٹ ہے. جی 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 بولیں. اچھا اس میں دیکھیں جو بات ہو رہی ہے نا، ان کے جو لوگ انٹر ہو گئے تھے گھر میں اور جنہوں نے قتل کیا تھا وہ تو بھاگ گئے، ٹھیک ہے، تو ان کے حوالے سے کوئی کنفیوژن نہیں ہے. وہ اگر پکڑ میں آ جاتے تو ان سے تو قصاص لیا ہی جاتا لازمی نا، ان کی طرف سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بس وہ تو بھاگ ہی گئے تھے نا. بالکل صحیح. جو ڈاؤٹ سارا یہ جو کریٹ ہو رہا ہے کہ جس کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا صبر کرو، انتظار کرو، میں ان کے مطلب مجھے ٹائم دو اس کے مطلب نا کہ ان کے اگینسٹ فیصلہ لیا جائے نہ لیا جائے کیا کریں. تو وہ والے لوگ تھے جو کہ پیچھے رہ گئے تھے، جو ادھر ادھر بھاگے نہیں تھے اور جو گھر کے اندر انٹر بھی نہیں ہوئے تھے قتل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو ان کے بارے میں صرف کنفیوژن یہاں پر ہے، جس میں تھا کہ یہ آیت میں تو لکھا آ رہا ہے کہ ان کو امان دے دی جائے، لیکن حضرت علی جو نیچے لکھا رہے ہیں نا کہ وہ کوئی دلیل ڈھونڈ رہے تھے کہ بھائی ان میں بھی سارے ایک لیول کے لوگ تو نہیں تھے نا کہ جو بس غلطی سے جنہوں نے تحریک میں شامل ہو گئے بعد میں شرمندہ ہو رہے ہیں. تو ان میں بھی الگ الگ طرح کے جو ہم نے کل بات کی تھی نا کہ الگ الگ انٹینشنز ہوں گی یا الگ الگ حرکتیں کی ہوں گی جنہوں نے، تو ان کو اس حساب سے پھر وہ سزا سنائے نا. تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سا بھی صبر کریں اور مجھے ٹائم دیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے میں اکارڈنگلی فیصلہ لوں گا. ایسا نہیں کہ سب کے سب کو ہی معاف کر دیا گیا، سب اپنا پارٹی کر رہے ہیں. تو یہ اس لیے حضرت علی ٹائم مانگ رہے تھے نا کہ، ہے نا، صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ ایسی بات ہوئی تھی نا کیونکہ الگ الگ لیول کے ان کے وہ تھے نا، ایسا انٹینشنز تھے اور ہے فریم، بات یہ ہے نا کہ لیکن جب قرآن میں آ گیا تو ظاہر ہے وہ بھی پھر ان کے بھی ہاتھ ایک طرح سے بند گئے نا، کیونکہ دل میں تو جھانک کے حضرت علی بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. اب یہ تھا کہ ان کے جو آگے کے معاملات تھے اب اس پہ ان کے لیے ڈیسیجنز آنے تھے. جو انہوں نے پاسٹ میں کیا، پاسٹ از پاسٹ، وہ اس قرآن کی آیت سے وہ اس سے بچ گئے. ٹھیک ہے نا، وہ ان کی انٹینشن، ان کا معاملہ اللہ سے، لیکن وہ بچ گئے. اب باقی ان کی طرز زندگی کیا تھا اس کے اوپر مطلب پھر ڈیسائیڈ ہوتا کہ ہاں جی ہاں ہاں یہ بالکل. پر ہے یا نہیں. جو ایگزیکٹلی ابھی طارق مسعود صاحب نے کہا تھا نا کہ توبہ کر لیں تو کوئی بھی بول سکتا ہے ہاں بھی توبہ کر لیا، لیکن اب دیکھیں بھی تو اب ان کی کیا حرکتیں ہیں، اب ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے نا، تو بالکل. اس پہ پھر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. صحیح ہے، صحیح ہے، اچھا ٹھیک ہے. لیکن آئی تھنک جو حضرت امیر معاویہ کا بھی جو کلیش تھا حضرت علی سے، وہ یہی بات پہ تھا کہ وہ یہ آئی تھنک وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بھئی ہم ان کے وارثین ہیں، سارٹ آف ہم ان کے رشتہ دار ہیں اور ہم قصاص چاہتے ہیں، تو آپ نے کس اس سے معاف کر دیا ان لوگوں کو؟ آپ نے کیوں ان سے دیکھیں ڈیل انہوں کر نے لی معافی ایسے مانگ لوگوں لی سے؟ نا. بالکل، ہاں تو مطلب ڈیل ایگزیکٹلی حضرت نہیں. علی بھی اب وہ یہی سمجھانا چاہ رہے تھے کہ بھئی ایک جی ڈیل ہو گئی ہے ان لوگوں سے، تو اب جی. نہیں ہو سکتا قصاص. مطلب وہ ہاں یہی بات دونوں پارٹیز ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی. obviously ایک تو لیکن یہ جگہ آگے بھی جا دور، کے ہم پڑھیں گے پھر اس. ہاں جی جی فرحین، اصل میں اس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ حضرت امیر معاویہ نے بھی اس بات کو آگے جا کے انڈرسٹینڈ کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے بھی بہت سے لوگوں کو پھر چھوڑ دیا کہ نہیں مطلب حضرت علی کا اسٹانس جو تھا وہ صحیح تھا. آگے جا کے وہ بھی اس بات کو ایکسپٹ کریں گے. ایک جذباتی ایک فیصلے ہوتے ہیں نا کچھ، کہ انسان کی عقل پہ بعض اوقات پردہ پڑ جاتا ہے، تو بعض اوقات انسان اپنے جذبات میں بہہ کر بہت سے غلط فیصلے بھی کر لیتا ہے. تو ایک ایپٹیٹیوڈ آپ کا ایک شامل ہو جاتا ہے، اور عربوں میں ایک ڈفرینٹ قسم کا ایپٹیٹیوڈ، ایک ایگوئسٹک ایٹیٹیوڈ تھا. حضرت امیر معاویہ کی اگر ہم بایوگرافی اور ان کا جو بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو سردار کے بیٹے، اور مطلب ایک مطلب ابو سفیان کے بیٹے، پھر وہ ان کی جو والدہ تھیں وہ بھی سردار کی بیٹی تھیں. تو وہ ایک مطلب ڈفرینٹ ایپٹیٹیوڈ تھا ان کا، تو وہ اور زیادہ ایگوئسٹک وے میں چیزیں ہوئیں، جس کی وجہ سے ایکچولی انہیں یہ کہ بعد میں جا اسلام سے پہلے یہ لوگ ہمیشہ صرف قصاص ہی لیتے تھے نا ان کے. ہاں یہ معافی والا سچویشن تو کبھی ہوئی ہی نہیں تھی. یہ صرف جی فتح مکہ پہ بھی یہ لوگ حیران ہو گئے تھے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے ہم کو معاف کر دیا. یعنی حنا جو تھی جنہوں نے حضرت ہم نے سنا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کی بے حرمتی کی تھی باقاعدہ، تو وہ تو مطلب بالکل ہی ڈری ہوئی تھی کہ مجھے تو یہ مطلب مجھے مار ڈالیں گے یہ جس طریقے سے جی میں نے حرکت کی تھی. لیکن وہ مطلب امپریس ہو گئیں کہ یہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا، میرے اس ایسے وحشیانہ عمل پہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا. تو یہ اسلام میں نیا انٹروڈیوس ہوا تھا. لیکن obviously وہ چیز انٹروڈیوس ہوتی ہے، آپ ایک کلچرل آپ کی ایک چیز وہ ہوتی ہے، تو آپ کے اوپر ایک کلچرل چیز اپنی بعض دفعہ حاوی ہو جاتی ہے. آپ کو نئی بات پتہ لگتے لگتے اس کو ایکسیپٹ کرتے کرتے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے کرتے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. ٹائم لگتا ہے. صحیح 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 صحیح. چینج مینجمنٹ جو ہوتی ہے، آپ دیکھیں نا کسی آرگنائزیشن میں اگر آپ کوئی چینج لانا چاہیں تو اس کے امپلائیز کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس چینج کو ایکسیپٹ کرنا.
تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے، ایک چینج مینجمنٹ ہے تو اس کو ایکسیپٹینس میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ رائٹ رائٹ رائٹ، صحیح صحیح، اب میرے خیال سے کافی ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں، بہت شکریہ کرن اور فائزہ۔ اور کسی پارٹیسپینٹ نے کوئی بات پوچھنی یا بولنی ہے تو ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک ہم نے یہ پڑھ لیا تھا، پھر ہم یہ حاشیے پڑھ رہے تھے کہ یہ جو ہاں یہ لاسٹ لائن پڑھ لیتی ہوں ٹاپ پر جو ہے، مگر یہ بھی طے ہے کہ آخرکار یہ تعامل ختم ہو گیا تھا اور آخر میں اجماع امت اسی بات پر ہوا کہ ہتھیار رکھنے والے باغی چاہے مجتہد ہوں یا نہ ہوں ان کے لیے امان ثابت ہے اور وہ قابل قصاص و ضمان نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھ لیا تھا، پھر ہم یہ حاشیے پڑھ رہے تھے، یہاں سے پڑھ لیتی ہوں کہ میں نے پوچھا ان سے نا، امام ابو حنیفہ سے، ٹھیک ہے، یہ ڈسکس تو کر لیا تھا، ریڈ کر کے آگے بڑھتی ہوں۔ میں نے پوچھا باغی جب خروج کریں، لڑیں اور لوٹ مار کریں، پھر صلح کر لیں تو کیا ان کے افعال کا مواخذہ کیا جائے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جنگ تھم جانے کے بعد ان پر کوئی تاوان ہے نہ کوئی حد، اسی طرح کسی خون کا کوئی قصاص بھی ان پر نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کیوں؟ فرمایا اس حدیث کی وجہ سے جس میں یہ وارد ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر لوگوں میں فتنہ برپا ہوا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس بات پر اجماع کیا کہ جس نے کوئی خون بہایا ہو اس پر قصاص نہیں، جس نے تعویل کی وجہ سے عصمت دری کی ہو اس پر حد نہیں، اور جس نے تعویل کی وجہ سے مال لوٹا ہو اس پر کوئی جرمانہ نہیں، سوائے اس صورت کے کہ وہ اپنا مال بعینہ پالے تو وہ مالک کو لوٹایا جائے گا۔ اچھا، پھر ہم یہ پڑھ رہے تھے امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نفس مسئلہ پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ خانہ جنگی کے بعد جبکہ صحابہ کرام بکثرت موجود تھے، سب نے گزشتہ حوادث کا شرعی دلیل کی روشنی میں جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہر وہ خون جو قرآن کی تعویل کر کے بہایا گیا ہو اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا، ہر وہ چیز جو تعویل کر کے ضائع کی گئی ہو اس کا ضمان واجب نہیں ہوگا، ہر وہ ناموس جسے تعویل کر کے مباح سمجھا گیا ہو اس کی وجہ سے حد جاری نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کل پڑھ لیا تھا۔ رہی یہ بات کہ اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ یہ اجماع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بلکہ ان کی سرکردگی میں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ جو اجماع ہوا تھا صحابہ کے درمیان تو یہ حضرت علی کی خلافت میں ہوا تھا۔ اچھا، اب یہ آ رہا ہے، تو اب یہ بک کا نام ہے نا الملقۃ الابسط کر کے کچھ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے واضح طور پر قصاص عثمان کے مسئلے سے متعلق قرار دیا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو اوپر پوری بات ہوئی ہے تو اس میں بتایا گیا کہ کلیئرلی بتایا گیا کہ حضرت عثمان کا جو قصاص لینا تھا اس سے متعلق یہ ساری باتیں اوپر جو لکھی ہوئی آئی ہیں نا کہ معاف کر دیا جائے گا، امان دے دی جائے گی، یہ سب حضرت عثمان کے مسئلے سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ جی جی کریں۔ اچھا ہے حضرت، یہ جو ہے امام ابو حنیفہ، ان کی بات کو اتھینٹک اس لیے بھی سمجھنا مطلب غلط نہیں ہوگا کیونکہ 3 صحابہ کرام سے مطلب ان کی شاگردگی میں یہ رہے ہیں، جس میں سب سے زیادہ مشہور جو ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، تو صحابہ کرام کے دور کے یہ ہیں ابو اچھا، حنیفہ۔ اوکے اوکے، جزاک اللہ۔ تو اچھا، اب کہہ رہے ہیں کہ جو حضرت علی کے دور میں چھڑا تھا، یعنی قصاص عثمان کا مسئلہ جو حضرت علی کے دور میں چھڑا تھا، تو یہ ساری اوپر جو باتیں ہوئی ہیں یہ اس سے ریلیٹڈ ہی ہیں۔ تو یہ اجماع جو ہوا تھا صحابہ کرام کا یہ اسی دور میں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، نیز امام سرخسی کی عبارت پر غور کریں تو جملہ یہ عربک میں لکھا ہے جس کا ترجمہ ہے اس سے ثابت کر رہا ہے کیونکہ دور صحابہ میں فتنے کے 2 مراحل آئے تھے۔ پہلی بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب جمل اور صفین کے سانحے ہوئے، ٹھیک ہے، پہلا یہ ہوا۔ دوسری بار یزید کے زمانے میں جب کربلا، واقعہ ہرہ اور حصار کعبہ ہوا۔ پہلے دور فتن میں صحابہ کرام بکثرت تھے، یعنی جنگ جمل اور جنگ صفین میں کافی سارے صحابہ کرام تھے۔ دوسرے دور فتن میں 24 لگ رہا ہے، نہیں دوسرے دور فتن میں جو 20-22 سال بعد ہوا تھا، یہ نفوس قدسیہ بہت
کم رہ گئے تھے، یعنی کہ صحابہ کرام بہت کم رہ گئے تھے نا وہ جو یزید کے دور میں. ثابت ہوا کہ صحابہ کا مذکورہ مسئلے میں اجماع حضرت علی کے دور میں ہوا. ٹھیک ہے نا، پورا ثابت کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو اجماع ہوا تھا صحابہ کا، یہ حضرت علی کے دور میں ہوا، اس کو پورا ثابت کر رہے ہیں. فقہا نے بھی جمہور کا مسلک یہی لکھا ہے کہ اگر باغی ہتھیار ڈال دیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور مزید یہ کہ باغیانہ لڑائی کے دوران وہ جس جانی یا مالی نقصان کا باعث بنے اس کی کوئی سزا یا ضمان نہیں. اچھا یہ نیچے پورا عربی میں آ رہا ہے، اس میں کیا لکھا ہے، حالت تھرڈ لائن سے پڑھی ہوں، حالت مارکہ سے ہٹ کر انہوں نے کسی کو قتل کیا ہو. اس کا لکھا آ رہا ہے، ایک سیکنڈ. ہاں حالت مارکہ سے ہٹ کر انہوں نے کسی کو قتل کیا ہو تو بالاتفاق اس کی سزا دی جائے گی، یعنی کہ اس جنگ کے علاوہ کسی نے کسی کو قتل کیا ہو نا، حالت مارکہ سے ہٹ کر انہوں نے کسی کو قتل کیا ہو تو بالاتفاق اس کی سزا دی جائے گی. یہ ایکسیپشن ایک بتا رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل جھڑپ کی حالت میں نہیں ہوا تھا بلکہ انہیں گھر میں گھس کر شہید کیا گیا تھا، اس لیے ان کے قاتل قابل سزا تھے. ٹھیک ہے. امام سرخسی اس مسئلے کو دوسری جگہ اس طرح نقل کرتے ہیں عربک اس مسئلے میں یہ دیکھیے گا نیچے سے چوتھی لائن ہے، کیا لکھا ہے، دیانہ اور قضا. پڑھ سکتا ہے یہ کوئی ورڈ، امپورٹنٹ ورڈز ہیں یہ نیچے سے نا، چوتھی لائن دیکھیے گا. ہاں اس مسئلے میں ڈیش اور ڈیش دیانہ 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 دیانائے اور قضا. دیانائے اور قضائے. اوکے ٹھیک ہے. اس مسئلے میں دیانہ اور قضا کے فرق کو بیان کرنے کے لیے وہ لکھتے ہیں، امام محمد سے مروی ہے کہ اگر وہ لوگ تائب ہو جائیں، ٹھیک ہے، توبہ کرنے والے ہو جائیں، تو میں فتویٰ دوں گا کہ وہ زمان دیں، مگر میں انہیں اس پر مجبور نہیں کر سکتا. انہیں ناحق اتلاف کیا ہے، بس اگر مطالبہ ساقط ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندے اور اللہ کے مابین بھی زمان ساقط ہو جاتا ہے. ہمارا موضوع فقہ نہیں، اس لیے مدلل اور مفصل بحث کتب فقہ میں ملاحظہ فرمائیں، یہاں مختصراً ارشاد کیا گیا ہے. اچھا یہ ہو گئے سارے حاشیے ہو گئے، اوپر کی لائن ہو گئی. آگے چلتے ہیں. باغیوں سے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر اجماع کے نتائج. اس اجماع سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ میں شورش برپا کرنے والوں سے قصاص نہ لینا بالکل درست تھا، اور شرعاً بھی ان پر لازم تھا کہ وہ مسئلے کی حتمی تحقیق و تنقیح تک اس بارے میں کوئی فیصلہ کرنے میں توقف کرتے. ایک منٹ، یہ لاسٹ لائن دوبارہ، کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ اجماع بالکل درست تھا کہ ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا، جنہوں نے مدینے میں شورش برپا کیا ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا، یہ فیصلہ تو صحیح تھا حضرت علی کا. ٹھیک ہے. سیکنڈ پوائنٹ یہ کہ اور شرعاً بھی ان پر یہ لازم تھا کہ وہ مسئلے کی حتمی تحقیق و تنقیح تک اس بارے میں کوئی فیصلہ کرنے میں توقف کرتے. یہ کیا لکھا ہے یہ لائن، یہ دیکھیں سیکنڈ تھرڈ لائن اوپر سے، اس پیراگراف کی سیکنڈ لائن ہے کہ یہ بات ان پر لازم. آگے بھی لکھا ہے فرحین، آگے دیکھیں نا، آگے جو سینٹینس ہے وہ اس کو کور کر رہا ہے، اور امیر المومنین نے ایسا ہی کیا. تو بیسیکلی انہوں نے پراپر تحقیق کی، تنقیح کی، اس کے بعد مطلب انہوں نے ایک پوائنٹ آف ویو پہ وہ پہنچے نا، ایک انہوں نے اسٹانس لیا، ایک فائنل ڈیسیژن لیا. ٹھیک ہے. توقف کرنا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، کھڑا ہونا، یعنی کہ تھوڑا ویٹ کرنا، تھوڑا ٹائم لینا، انتظار کرنا، اس طرح کر کے پھر انہوں نے آگے مسئلے کو بڑھایا نا. تو امیر المومنین نے ایسا ہی کیا. یہ محض سیاسی مصلحت کا تقاضا نہ تھا بلکہ دینی، شرعی اور علمی ذمہ داری بھی یہی تھی. صحیح ہے نا. چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء کے مسائل کے سب سے زیادہ ماہر تھے. قضاء کے مسائل مطلب قضاء کے مسائل کیا، کہ کس کو مطلب جو قضاء تو پینڈنگ ہو جاتا ہے، جو کیا جو مسڈ ہو جاتا ہے نا، جو مطلب پاسٹ میں چھوٹ چکا ہو، اس کے جو مسائل تھے پیچھے، کہتے ہیں نا کہ کچھ خلا رہ جائے تو اسے پر کرنے صلاحیت تھی. مجھے ایسا لگ رہا ہے قضاء کے مسائل وہ تو نہیں کہ جو موت سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، کہ سزائے موت کسی کو دینا یا
اس طرح کا آگے پڑھتے ہیں تو شاید کلیئر ہو. دیکھیں چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء کے مسائل کے سب سے زیادہ ماہر تھے، اس لیے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس اجماع اور اجتہاد کے سربراہ وہی تھے، اور چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس اجماع سے پہلے ہی احتیاطی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے قصاص میں تاخیر پر مبنی چلا آ رہا تھا، اس لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ ان کی رائے شروع سے اسی طرف جا رہی تھی کہ ہر طرح کے باغی ہتھیار ڈالنے کے بعد مامون ہوتے ہیں، مگر اس کی توثیق کے لیے صحابہ کا اجماع درکار تھا، جس کے لیے حالات کا پرسکون ہونا اور جذبات کا ٹھنڈا ہونا ضروری تھا، کیونکہ جذبات کی حالت میں صحیح فتویٰ صادر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے کہ شروع سے ہی حضرت علی کی رائے یہی تھی کہ ان کو مطلب امان دے دی جائے، ان کو معاف کر دیا جائے، لیکن بالکل انہوں نے اسی وقت یہ فیصلہ نہیں سنایا تھا، لیکن ان کا اسی فیصلے کی طرف ان کا جھکاؤ تھا، ان کا رجحان اسی طرف تھا. لیکن پھر ظاہر سی بات ہے اس وقت سب بہت جذباتی ہوئے تھے، اور ظاہر ہے بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، تو وہ تھوڑا ٹائم انہوں نے لیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہی ہوا، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، مسئلہ تحکیم، پھر جا کے جب اتنا ٹائم گزر گیا تب جب سب ٹھنڈے ہو گئے جذبات سب کے، تو پھر جو ہے صحابہ کا اس بات پر اجماع تب جا کر ہوا کہ ہاں جو حضرت علی کی رائے تھی وہ بالکل صحیح تھی، اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ان کو امان دے دینی. یہ ایکچولی اسی طریقے سے ہے فرین، کہ جو ہے حضرت علی کو شروع سے ہی پتا تھا کہ چونکہ میں نے ان سے اب ڈیل کر لی ہے نا تو ان سے قصاص نہیں ہوگا. ان کو پتا تھا یہ بات کہ اب ان سے اگر میں نے ڈیل کر لی ہے نا تو میں قصاص نہیں لے سکتا. لیکن اگر اسی وقت وہ یہ بات بول دیتے نا کہ میں ان سے نہیں لوں گا قصاص اور میں نہیں لے سکتا، یہ شرعن ناجائز ہے، تو وہ آلریڈی چونکہ سب آدھے لوگ تو اس بات پہ آلریڈی ان سے خائف تھے، اور اس پہ امپورٹنٹ صحابہ بھی تھے جو ان سے بالکل اس بات پہ خائف ہو رہے تھے، تو وہ ایک مطلب وہ اپنے خلاف اب وہ چاہ رہے تھے کہ باقی صحابہ بھی ان کی اس بات کو ایک ویٹ دیں، سب لوگ مل کے ایک بات کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا نا کہ ہاں بھائی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے کہ اسی طریقے سے جیسے ہماری آرمی کے بارے میں اگر ہم 20-25 سال پہلے یہ باتیں کرتے جو آج ہم کر رہے ہیں تو وہ ہمیں لوگ مار ڈالتے. ٹھیک ہے نا، کہ آج ہم کلم بولتے ہیں ان کو جو بولا ہوتا ہے. تو وہ اسی طریقے سے اب لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، لوگوں کو سمجھ آ گئی کون کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. ہاں بالکل رائٹ ٹائم، ہاں رائٹ ٹائم کا ویٹ کرنا نا. جو آگے کے 2 پیراگرافس ہیں نا، اس میں یہ اوپر کا پورا کور ہو رہا ہے اور کلیئرٹی بھی آ رہی ہے. صحیح اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے. مطلب کیوں رکے اور کیا حکمت عملی تھی، اور اس کی وجہ سے جو سازشی عناصر تھے وہ بھی ایکسپوز ہوتے گئے تھے. اور بیسیکلی شروع میں وہی بات ہے کہ ایک ساتھ بیٹھنے کو ہی تیار نہیں تھے، جذباتی اتنے زیادہ ہوئے ہوئے تھے کہ کوئی فیصلہ جذبات میں آ کر تو لینا ویسے ہی غلط ہوتا. پلس ہمارے پاس قرآن موجود ہے حکم کے لیے، جس میں احکامات موجود ہیں جس کے ذریعے سے ہم نے فیصلے کرنے. تو اٹ از آبویس کہ وہ تو قرآن کا پتا تھا نا کہ ہاں جی قرآن میں کہاں کیا موجود ہے، تو اس لیے حضرت علی کا اسٹانس اسٹرانگ تھا. لیکن وہ فوراً فیصلہ سنا سکتے تھے کہ جی یہی ہونا ہے، تو وہ کام ڈاؤن ہونے کا ویٹ کر رہے تھے کہ ہاں جی سب کام ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں، ایک ساتھ بیٹھنے کو تو تیار ہو جائیں، اس کے بعد جا کے فیصلہ کرے. کیونکہ ان کے پاس تو قرآن کی آیت تھی، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. وہ یہ آیت اس وقت بھی پٹ فارورڈ کر سکتے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے نہیں کرنا، رائٹ ٹائم کا ویٹ کیا. تو یہ تو ہماری اپنی ڈیلی لائف پہ بھی اتنا زیادہ وہ اس سے ہمیں لیسن ملتا ہے کہ کئی جگہ پہ اگر ڈیسیجن کوئی لے بھی لیا کوئی، تو اس وقت دیکھا جائے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کہ یار ابھی یہ لوگ سمجھیں گے نہیں بات کو، ابھی جس مینٹل کنڈیشن میں ہے نا، تھوڑا بندہ صبر کر لے تو کتنے سارے اس سے مسئلے ہمارے حل ہو جائے نا. وہی جو نہیں کہتے اسپیشلی غصے کی حالت میں جذباتی جب ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وقت بندہ ذرا خاموش رہے، تھوڑا ویٹ کر لے، ٹھنڈا ہونے دے. تو یہ بات مجھے اس سے بھی لنک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ تھوڑا نا اگر کچھ سوچ بھی لیا ہے، فیصلہ بھی لے لیا ہے، تو ذرا صبر کرنا چاہیے، رائٹ ٹائم کا، رائٹ کنڈیشنز کا ویٹ کرنا چاہیے، پھر بندہ اس بات کو بولے. تو بہت سارے لیسن نکل رہے ہیں یار اس بات سے. تو میں جذباتی بھی، اور اس میں کہیں گے جلد بازی کا بھی معاملہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو نقصان ہی پہنچاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی بات وقت سے پہلے کہہ دی جائے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو یہ چاہے وہ جتنی پیراگراف ہم صحیح سب کے کیوں لیے نہ ہو. بہت بڑا لیسن ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اور زبان کو کنٹرول میں رکھنا اور بہت دھیان سے اس کا یوز کرنا نا، بہت اس میں کتنی ساری باتیں نکل رہی ہیں یار، زبردست. اللہ چلے، اور کسی نے کوئی پوائنٹ یہاں پہ اگر کہنا ہے تو بتائیے گا، یہ تو پھر آگے کنٹینیو کرتے ہیں کل انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اوکے، ویری تھینک یو سو مچ فار کمنگ. جزاک اللہ خیرن کثیرا. جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے کیا؟ انمیوٹ کیا کسی نے؟ السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام جی ناظرین. اچھا میں ریڈ تو نہیں کر پائی کیونکہ میں کچن میں کام کر رہی تھی. آپ لوگ سب ہسٹری کے اسٹوڈینٹس ہیں ماشاء اللہ, کافی نالج ہے آپ لوگوں کو. بھائی ان لوگوں کی ہے, یہ جو کرن ہیں, فائزہ ہیں, عروب ہیں, یہ لوگ, میں تو پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں ان لوگ سے سیکھ رہی ہوتی ہوں. کشور اچھا آنٹی ہے. یہ یہ ہم بھی انہوں آپ نے ہی کے ہندا, ساتھ ہیں, کوئی نالج نہیں ہے, زیرو پہ ہیں ہم. نہیں نہیں پھر بھی آپ لوگوں کو ہے نالج. اچھا یہ ایک چیز پوچھنی تھی ہندا کے بارے میں جو آپ نے بات کی نا, مجھے ایک دم یاد آئی ہے کہ میں نے سنا تھا کہ جب معاف تو کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن نا پھر آپ نے اس کو بلا کے کہا تھا ہندا آج تو میرے سامنے آئی ہو, اب آئندہ میرے سامنے مت آنا. مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی تھی حضرت حمزہ کی ڈیتھ سے, تو انہوں نے نہیں یہ نہیں, بات بولی. حبشی کو بولا تھا. یہ جو اب حبشی غلام تھا نا, جس نے نیزہ مار کے کیا تھا شہید حضرت حمزہ کو, اسے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی. تو وہ فرماتے ہیں حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے بعد میری یہ روٹین ہوتی تھی کہ جس محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے, آتے تھے, تو میں وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا تھا تاکہ انہیں میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. ہندا کو نہیں کہا. اچھا اچھا. تو ہندا نے کیا کیا تھا, کلیجہ میں نے سنا تو چبایا تھا, کیا کیا تھا؟ ہاں ہاں, جی. ان کی لاش کی بے حرمتی کی تھی, کلیجہ نکال کے چبایا تھا, اور اس طرح سے یہ سب کیا تھا میں حضرت نے تو حمزہ کے یہی ساتھ. سنا کہ ہندا کو کہا تھا. اچھا نہیں حبشی نہیں بھی نہیں رو ہندا رو کو کے نہیں, مطلب. نہیں نہیں نہیں, ہندا کو یہ تو نہیں کہا, مجھے بھی نالج بھی نہیں ہے اس طرح کی بات. اور کوئی پارٹیسپینٹ بھی کنفرم کر سکتا ہے, وہ ان کو ہی کہا یہ تھا. حیات صحابہ میں جو واقعہ موجود ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر اور معاف کرنے کا, تو اس میں یہ واقعہ موجود ہے حیات الصحابہ والیوم 1 میں. ایون رحیق المختوم میں بھی ہے میرے خیال سے, سیرہ کی تمام کتابوں میں یہ والی بات تو نہیں, ہے. رحیق المختوم میں صرف وہ ہے معافی کا اور بیعت کا. یہ جو کوٹ ہے نا, سامنے نہ آیا کرو والی, یہ ہوں جو ہوں ہے ہوں ہم نے سیپریٹلی پڑھا تھا, اس میں اتنی ڈیٹیل میں موجود نہیں ہے. حیات الصحابہ والیوم 1 میں نا یہ بہت ڈیٹیل میں واقعہ موجود ہے, ہوں اور ہوں روایات کے ساتھ ہے, ریفرنسز کے ساتھ ہے, کیونکہ یہ حیات الصحابہ جو ہے موسٹ اتھینٹک بک کہلاتی ہے صحابہ کرام کے زہد کی اور سیکریفائسز کی. لیکن معاف دونوں کو پھر بھی کر ہی دیا تھا, ہے نا, کیونکہ معاف حضرت کر حمزہ دیا کو تھا. شہید جن کے مطلب. بڑی خوبصورت اور بڑی مزیدار کمیونیکیشن ہوئی تھی ہندا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اور ابو سفیان نے بھی پھر کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ہاں تجھے سب معاف ہے. مطلب وہ جو عورت کا اپنے شوہر کے مال میں جو حصہ تھا اس کو لے کر, تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے بھی تھے, جس طرح سے وہ سوال اور کمیونیکیشن کر رہی تھی ہندا اس پہ. رائٹ. جی صحیح ہے ناظرین, آپ کو کلیئر جی ہو ہاں گیا. جی جی وہ بہت بالکل بھی نہیں شکریہ. ایسا کہیں بھی نہیں ہے, مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ کہیں کہیں لکھا ہے, میرے خیال سے تو کہیں بھی نہیں لکھا اس طرح کہ ہندا کو یہ بات کہی تھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا صحیح مجھے ہے. حبشی کا نہیں پتا تھا کہ نیزا اس نے مارا ہے, کیونکہ مجھے صرف ہندا کا ہی معلوم ہے, اس وجہ سے میں نے پوچھا آپ لوگوں سے, کیونکہ نالج ہے آپ لوگوں کو ماشاء اللہ سے. اچھا, رائٹ. ناموس کا جہاں تک تعلق ہے تو عربوں کی عادت تھی کہ کوئی بھی لاش جس کو وہ قتل کرتے تھے جنگ میں, تو اس لاش کی بے حرمتی کرتے تھے. تو غزوہ احد میں پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تھا تو وہ گھبرا گئے تھے. انہوں نے لاشوں کی ناموس کو پھر منع بھی کیا تھا اپنے لوگوں کو کہ فردر نہ کرو, کیونکہ جب اناؤنسمنٹ ہوا تھا کہ ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں, اور صحابہ کرام کے جب نام کال ہوئے تھے, تو اس کے بعد پھر یہ انہوں نے ابو سفیان نے کہا بھی تھا کہ اب مزید بے حرمتی نہ کرو لاشوں کی. اس کو ناموس, ناموس کے کچھ اور کہتے ہیں نا, اس کے لیے بہت فیمس ایک کوئی ورڈ ہے جو یہ کرتے ہیں بے حرمتی, قاف سے شروع ہوتا ہے, کیا ہے, کسی یاد ہوگا کسی نے مسلح کسی. مسلح مسلح. کرتے ہیں لاش. ہاں ہاں مسلح. اور وہ وحشی تھا جنہوں نے قتل کیا تھا نا, وحشی, وحشی ہاں. بھی تھا. اور پھر واشی نہیں, آگے کس کو قتل کیا تھا, وہ جو جی وہ مسلمہ کا. جی جی ہاں صحیح صحیح صحیح, ٹھیک ہے. اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے آپ پہ؟ چلے. وحشی نے تو بہت قتل کیا تھا نا, جنہوں نے آرڈر کیا تھا. ہندا کے بھائی تھے شاید, ابو جہل کے بیٹے شاید, یا پھر جن کے وہ غلام تھے بیسیکلی, اسے نہیں پھر ان کی قتل بات, کیا تھا. اس کی بات ہو رہی ہے, اچھا مسلمہ کذاب کی جو کو جو ایک قتل ایک کیا تھا نا. ایک اور امپورٹنٹ بات جو مجھے اس سچویشن سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو معاف کیا گیا تھا. ناٹ دیٹ کہ وہ مطلب اس چیز سے, اس معافی سے وہ مطلب وہ خود بھی ان کو وہ تھا, مطلب وہ مطلب وہ دل سے ان لوگوں کو پسند نہیں کر رہے تھے, یا مطلب ہی بس ان کو تکلیف ہوتی تھی ان کو دیکھ کر. یعنی اس بات سے آپ اندازہ لگائیں, اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق ان لوگوں کو معاف کیا. یہ بہت بڑی بات ہے.
صحیح کہ بات، جبکہ ہاں قصاص بھی وہ لے بالکل سکتے تھے، ہے نا، بالکل قصاص بالکل بھی بات تو لے سکتے تھے، ہاں۔ لیکن وہ ریپینٹ کر گئے نا. دیکھیں وہی بات آ گئی کہ قرآن کے دلائل ہمارے سامنے موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک ایگزامپل تھا نا، ان کے ذریعے تو ایگزامپل دی گئی ہے، دنیا کو سکھایا گیا ہے. تو بھلے ہی انہوں نے دل پہ جبر کر کے معاف کیا اور ایکسیپٹ کیا، انہوں نے بس یہ فرما دیا کہ سامنے بتایا کرو کیونکہ دکھ ہوتا ہے، یاد آ جاتا ہے ان کی چچا کی کرن دیکھیں میری مطلب بات ساس کا قتل ہوا. سنیں، کرن دیکھیں معاف کر دینا ایک چیز، لیکن فیملی کے پاس پھر بھی پورا قصاص کا رائٹ ہے اپنی جگہ پہ، جو ہوتا ہے نا فیملی کے پاس، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل پھر، ہوتا ہے. ہے نا، ہاں وہ تو تھا ہی لیکن نا اس اگر وقت. حضور فریم بات یہ نا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بدلے کی بنیاد ڈل جاتی تو وہ ہوں تو پھر منا صدقنا ایمان ہو جاتا نا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پریکٹس جو تھی وہ سنت ہے. ہوں اسی لیے ولی عہدی کا معاملہ جو تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ولی عہد نہیں بنایا. اشارے ضرور ملے کہ حضرت ابو بکر کو پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا. ایک مطلب ان کو بھی غشی طاری ہو جاتی تھی جب وہ نام لکھوانے لگے تو غشی طاری ہوئی. یہ معاملہ 2 بار ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مطلب تکلیف نہ دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سے نہیں ہے، تکلیف میں ہے وہ. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک تھا نا، کیونکہ وہ پھر ایک روایت پڑ جاتی. اور یہ لازمن جو ہے مطلب مسلمس کے لیے تو پھر یہی ہوتا نا کہ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اٹ از مینڈیٹری ٹو ڈو دیٹ. تو ہوں اس چیز سے روکنے کے لیے کہ بدلہ حضور نے نہیں لیا بلکہ ہوں یعنی معاف. یہ ایز پر رول ہے فریم کہ اگر آپ کی ڈیل ہو گئی ہے نا کسی سے تو پھر آپ بدلہ نہیں لیں گے، چاہے کتنا بھی بڑا کوئی قدم اٹھایا گیا ہو. بالکل اس سے پہلے اس کا کسی چیز کا بھی وہی مینشن کیا نا کہ چاہے آپ نے کسی کی عزت لوٹی ہو، آپ نے کسی کا مال لوٹا ہو، یا آپ نے کسی کو قتل کیا ہو، کسی کا بھی بدلہ ہو. اور یہ ساری چیزوں پہ حد لگتی ہے نا اسلام میں. تو صرف واشی سے مال جو ڈیل، ہے واشی وہ سے تو کوئی آپ ڈیل تو واپس نہیں کر ہوئی رہے تھی. ہیں. نہیں، خوشی سے ہو کہ ایکچولی نہ خوشی سے ہو، لیکن ونس دا ڈیل از ڈن یو کین ناٹ ٹیک. معاملہ ڈیل کا ہے. نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں واشی سے تو کوئی یہ ڈیل نہیں ہوئی تھی نا اس وقت. سسٹر فہیم ایسے تھا کہ بیعت کر لی وحشی تھی. جو تھا غلام تھا ٹھیک ہے. جبیر بن موتم کا، اور جبیر بن موتم کے چچا کو تائمہ بن عدی، ان کو حضرت حمزہ نے غزوہ بدر میں قتل کیا تھا. تو اس نے کہا تھا، جو بتیجا تھا جبیر بن موتم، ان کے یہ غلام تھے یہ وحشی. تو اس نے کہا تھا جو حضرت حمزہ کو قتل کرے گا، شہید کرے گا، تو اس کو آزادی ملے گی. اس پہ پھر انہوں نے کیا تھا وحشی نے. نہیں، لیکن جنرل مکہ کے لوگوں سے تو ڈیل ہو گئی تھی نا فریم، یہی ڈیل ہوئی تھی نا کہ اچھا اگر آپ ہم سے اچھا فائٹ اچھا نہیں کریں گے تو ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. اوکے اوکے اوکے، ہاں ہاں ہاں، مکہ والوں سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں اب کلیئر ہو گیا، صحیح صحیح. اچھا، اور چلے پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.